from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain. साहिबों, हालात कैसे भी हों, फैसला हकीकत पसंदी के साथ करना चाहिए। एक नौजवान एक मौलवी साहब को तंग करने के लिए उनके पास गया और कहने लगा कि ये फरमाइए कि अगर मैं जंगल में हूँ, नमाज का वक्त हो गया और मैंने नियत बांध ली, नमाज के लिए नमाज शुरू कर दी और सामने से मैंने देखा कि एक भूखा शेर आ रहा है, तो मैं नमाज अपनी जारी रखूं या नियत तोड़ दूं? मौलवी भी बहुत चालाक थे और डिप्लोमेटिक थे, कहने लगे जे तेरा वजू कायम रह सकता है तो नमाज पढ़ ले। इसका वजू कायम रहेगा। और मौलवी का फैसला कितना हकीकत पसंदी पे था। इस्लाम तो इल्मियत और अक्लमंदी का मजहब है ना। अच्छा खैर, अब आइए हमारे मुल्ला फजलुर रहमान की तरफ कि उन्होंने भी एक ऐसा ही फैसला किया है कि वो बर्बाद होने जा रहे हैं और सबको बर्बाद कर देंगे। उन्होंने नून लीग से ये डील बनाई है कि मैं 23 मार्च को धरना करके अगर हुकूमत गिरा दूं तो तुम मुझे सदर बनाओगे? नवाज शरीफ ने कहा हाँ, अगर तुम कर दो तो तुम्हें हुकूमत गिरा दो तो तुम्हें सदर बना देंगे। लुक देखिए, 23 मार्च पाकिस्तान का यौम करारदाद लाहौर का दिन है। वो बड़ी अफवाज की परेड होती है, सेलिब्रेशन होती है, हमारा नेशनल हॉलिडे है। और मुल्ला जी ये बात कर रहे हैं कि इस दिन वो हुकूमत को गिरा देंगे। ये फैसला जो है वो हकीकत पसंदी से दूर है। फौज और आवाम इनको शेर की तरह जाके खा लेंगे, चिपट जाएंगे। अच्छा, ये फैसला ये हो सकता है बाद में अभी बदलें, क्योंकि ये फैसले बदलते रहते हैं। अच्छा, अब आइए जरा और गहराई में उतर के इस बात का जायजा लीजिए कि अपोजिशन मुसलसल नाकामियों के बाद अब इतनी ज्यादा वायलेंट क्यों हो रही है। वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि फौज पे कितनी भी तनकीद कर लो, वो गुस्से में नहीं आ रहा। ये कैसे फौजी हैं, इनके पास इतनी टॉलरेंस या इतना पेशेंस है। अच्छा, अब वो चाहते ये हैं कि अब खून खराबा करके फौज को मजबूर किया जाए कि साहब इस हुकूमत को फारिग करें और हमें दोबारा इख्तिदार दिया जाए। इसलिए कि मुल्ला फजल रहमान के पास एक गिदड़ सिंगी ये है कि उनके पास अच्छी बड़ी तादाद में मदरसे में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और मुल्ला जी अब इस बात के लिए राजी हैं कि वो उन मासूम घरानों के चिरागों को लाएं और लाकर यहाँ पे कत्ले आम कराएं, उनका खून बहाएं और इन्हें किसी तरीके से जो है वो सदारत मिल जाए। ये इनकी ख्वाहिश है। अच्छा, अब मुल्ला जी जो ये कहते हैं कि मरियम को प्राइम मिनिस्टर बना दो और मुझे सदर बना दो, केपी में कुछ वजारतें दे दो, तो फिर अगर ऐसा हो भी जाए तो इस बात की क्या जस्टिफिकेशन होगी कि बेनज़ीर के दौर में इन्होंने कहा था कि इस्लाम औरत की हुकूमत को जायज़ करार नहीं देता। बहुत खूब, इस्लाम में औरत की हुकूमत जायज़ नहीं है, ये इन्होंने फतवा दिया था। लोग देखिए, अगर सच्चाई से मैं हुकूमत और अपोजिशन की रिपोर्ट कार्ड बनाऊं और इन्हें 1 to 10 के रेशो पे नंबर दूं तो हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको मैं 1 to 10 के रेशो पे सिर्फ 3 नंबर दूंगा। उनकी कारकर्दगी खराब है, आई एम सॉरी। हाँ, 1 नंबर बढ़ा सकता हूं, वो जो उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हक में स्पीचेस दिए हैं इन्होंने, इमरान खान साहब ने, वो ऐसा काम है जो पूरी एम्बेसीज मिलके भी नहीं कर सकी, उन्होंने वो काम किया है, तो शायद 3 से 4 नंबर हो जाएं। और अगर इनकी कार्ड बनाऊं, इनको नंबर दूं 1 to 10 में, तो इनके नंबर बनते हैं 0, कोई नंबर नहीं। क्यों? इनके पास कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है, कोई ऐसा
کام نہیں ہے. کوئی یہ جو حکومت پہ جو الزامات لگاتے ہیں کہ ان کے دور میں بھی وہ کرپشن ہو رہی ہے، وہ اتنی چھوٹی ہے کہ ان کے اپنے کارنامے بہت بڑے ہیں. وہ کیا اچھا اس نے کہا تھا، تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں. ان کے سائے تو بہت بڑے بڑے ہیں. یعنی اتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے کرپشن کی ہے کہ اندھا کہتا ہے ہم نے دیکھی ہے صاحب انہوں نے کرپشن کی ہے. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے ان کے کرپشن پہ اتنا زیادہ ڈرم بیٹ کیا ہے کہ بہرا کہتا ہے جی مجھے سنائی دیتا ہے، یہ چور ہیں، انہوں نے بہت چوریاں کی ہیں. اچھا اب آئیے دیکھیے، یہ بات صحیح ہے کہ عمران خان کچھ زیادہ ڈیلیور نہیں کر سکے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اگر وہ کمزور ہیں ان کی پرفارمنس، تو اپوزیشن کی پرفارمنس تو بہت زیادہ خراب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی آپس میں اپنے مفادات کے تابع اختلافات ہیں، اپنے مفادات کے تابع اختلافات ہیں. ایک کہتا ہے کہ جی وہ استعفے دو، دوسرا کہتا ہے ہم مال بنا رہے ہیں سندھ میں بیٹھے، ہم کیوں استعفے دے دیں، ہمیں تنخواہ مل رہی ہے ہم کیوں استعفے دے دیں. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ یہ دیکھیے عوام یہ سارا کھیل دیکھ رہی ہے کہ کون کیا ہے، کس کا کیا کردار ہے. ان کے پاس کوئی ایسا سلوگن نہیں ہے، کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کہ لوگ ان کو جوائن کریں. ٹھیک ہے نا، 9 ستاروں کی مہم آپ نے دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ایک ان کا ایک مقصد تھا کہ بھائی اس کے لیے، پھر بعد میں ان کا جو حشر ہوا ان میں جو مفادات تھے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے ایک بہت اچھا سچا سلوگن چاہیے. قوم ان کو پہچانتی ہے کہ یہ جو جلسے کر رہے ہیں، یہ جو جد و جہد کر رہے ہیں، یہ دوبارہ اقتدار حاصل کر کے دوبارہ مال بنانے کی جو ہے اپنی اننگ کھیل رہے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں ہے. حتیٰ کہ ووٹرز نے اب اس بات کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ سیاست جو ہے یہ بے ہنگم بیکار چیز ہے. اب تو عوام اس سطح پہ اتر آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں تم سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، تم اگر 2000 سے 5000 میں ہمارا ووٹ لے سکتے ہو تو لے لو. یعنی کرپشن ٹاپ ٹو باٹم، اس کا جو سب سے بڑا قصور ہے نواز شریف کا، انہوں نے کرپشن کو نارمز آف دی سوسائٹی بنا دیا تھا، ہر ایک کے لیے قابل قبول. اچھا اگر یہ 3-4 سال جیلوں میں رہتے تو پاکستان کی قوم کا یہ مزاج ہے کہ وہ جیل تو آیا ہے، وہ جیل میں رہا ہے، وہ بڑا لیڈر ہے. مطلب ایک بدماش کو اگر ڈرائی کلین کرنا ہو اس کو جیل بھیج دیجئے، لوگ اس کی فیور میں آ جاتے ہیں. صاحب انہوں نے تو 6 سال جیل کاٹی ہے. اس بنیاد پہ یہ ذہین ہو گیا، یہ قابل ہو گیا، یہ حکومت چلانے کے قابل ہے کیونکہ اس نے جیل کاٹی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے پاکستانی معاشرے کا. تو یہ جیلوں سے بھاگ گئے، لندن چلے گئے، اور جو یہاں تھے انہوں نے ضمانتیں لے لی. ٹھیک ہے نا، انہوں نے وہ کیا تھا، وہ عالیجہ سے کنگن لے لیے اور جیل کی دیواروں کو، کالی دیواروں کو خدا حافظ کہہ دیا. تو اب قوم جو ہے وہ سب دیکھ رہی ہے کہ نہیں، یہ صرف اپنے مفادات کے لیے یہاں پر ہیں اور وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا آخری بات دیکھیے، عمران خان جو ہے اس نے بہت ہی کچھ باریک کام کیے. وہ جو مشین لایا ہے اس کے ذریعے جعلی ووٹ نہیں پڑھ سکتے. ہاں جعلی ووٹوں کو پڑھنے سے روکا جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ آج تک انہوں نے 30 سالوں میں ایک لسٹیں ڈیولپ کی ہوئی تھی کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بھی ووٹ ڈال رہے ہیں. ایک آدمی 3 ووٹ کاسٹ کر رہا ہے، جو وہاں سے موو ہو گئے ان کے بھی ووٹ ڈل رہے ہیں. یہ سارے دھندے یہ مشین کے ذریعے وہ کر دے گا بند. اب اس نے ایک اور ذہانت کا کام کیا کہ نادرا سے کہا جس کی عمر بھی 18 سال ہو جائے اس کو ووٹر بنا دو، ورنہ ووٹر بنانے کے لیے کتنی مہم چلانی پڑتی، کیسے ہوتے. اور اس کو یہ بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ اس کے فیور میں ہے، وہ اس کا پکا ووٹ ہے. وہ ابھی تک نہیں ہارے ہیں کہ نہیں یہ آدمی کر رہا ہے کوشش، اور اس کے چاروں طرف مافیاز ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ ہونا ہے. تو جس ملک کی 60% پاپولیشن جو ہے وہ ینگ ہو اور وہ اس کا ووٹ ہو، ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اوورسیز پاکستانی میں کوئی 70-80 لاکھ ووٹ اس کے پکے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو پروپیگیشن کے بھی کام آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں اس کے حق میں ہیں، وہ بڑی میجورٹی سے جیتے گا. اور یہ جو ہیں یہ آلریڈی ڈیوائیڈ ہیں، یہ مزید ڈیوائیڈ ہوں گے. ایک اور آخری بات جو یہ اپنے حق میں کرتے ہیں، خرابی پیدا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ خاموش ہو جاتے چوری کرنے کے بعد، یہ روز ایک آڈیو ویڈیو لاتے ہیں اور وہ ان کے خلاف چلی جاتی ہے.
روز دیکھیں کہتے ہیں جب مقدمہ کمزور ہو تو زیادہ بولنا مت کورٹ میں, ذرا خاموش رہنا, ٹھیک ہے, جتنی دیر خاموش رہو گے اتنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا. یہ روز ایک آڈیو لا رہی ہیں, ویڈیو لا رہی ہیں, اور وہ ان کے خلاف چلی جاتی ہیں چیزیں. دوسری طرف پی ٹی آئی کا جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا, وہ اتنا تیز ہے کہ اس نے ان کو اڑا کے رکھ دیا ہے. اس میں کچھ سجیشن میں بھی دیتا ہوں اور الحمدللہ اس کے رزلٹ مارولس ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آنے والے وقت میں یہ بری طرح شکست کھائیں گے. اور اگر فوج نے عمران خان کا ساتھ دے دیا اور الیکشن کمیشن کو نیوٹرل کر دیا, کیونکہ الیکشن کمیشن ان کی واحد امید ہے اب اپوزیشن کی کہ وہ کسی طرح سے اس مشین کو کامیاب نہ ہونے دے اور ان کا ساتھ دے. اگر ایسا ہو گیا کہ وہ نیوٹرل ہو گئی اور شفاف الیکشن ہو گئے تو اٹس اے لانگ وے بیبی, بہت لمبا جانا پڑے گا ان کو. آپ سب اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر کیجئے, ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے. بہت شکریہ, خدا حافظ.